बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जी न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। आज के प्रोग्राम का पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं जी पंजाब पुलिस के कारनामे। किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आए रोज़ पंजाब पुलिस में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि हम जो पिछले कई सालों से ना सिर्फ पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि इनके रवैयों में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो तमाम रिफॉर्म्स सामने आकर हमारे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से इनके रवैये बेहतर हो रहे हैं, किस तरह से इनकी काउंसलिंग की जा रही है, इनके यूनिफॉर्म बदल दिए कि पुलिस का सॉफ्ट इमेज हमने अपने मुआशरे में पहुंचाना है, लेकिन पुलिस के हालात नहीं बदले। अब क्या हुआ है जी, सीसीडी की जानिब से लाहौर पुलिस के 12 अहलकारों को हिरासत में लिया गया है जो कि मुलव्विस है मनशियात फरोशी में या फिर किसी भी तौर पर वो मनशियात का धंधा करने वालों की सरपरस्ती कर रहे थे। और ये आज का पहला वाक़या नहीं है, माजी में हमने देखा अगवा बराए तावान पुलिस मुलव्विस, भत्ताखोरी पुलिस मुलव्विस, चोरी चकारी पुलिस मुलव्विस, गैर कानूनी नाके पुलिस मुलव्विस, कब्ज़ा माफिया पुलिस मुलव्विस। यानी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी बुराई है जहाँ पर कभी ना कभी हमने पुलिस को मुलव्विस ना पाया हो। और कहने को ये हमारे मुहाफिज है, इनकी ज़िम्मेदारी है शहरियों की हमारी आपकी हिफाजत करना। आमिर मिर्ज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, पंजाब पुलिस के कारनामों की लिस्ट पहले ही बहुत तवील है, ये एक और कारनामे में इजाफा हो गया। सिद्रा, पंजाब पुलिस में ना ये अब से नहीं, आप पिछली कई दहाइयों पे चले जाए ना, वापस माजी में जाएं तो हर दौर में किसी ना किसी क्राइम में पुलिस वाले हमेशा से मुलव्विस रहे हैं। वो मिसाल है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये चंद एक लोग होते हैं, बीच में एक परसेंटेज है महकमे में जो कि क्राइम में मुलव्विस हैं। वो आपने डिफाइन कर दिया उसको अच्छे से कि अगवा बराए तवान, डकैती, चोरी, कब्ज़ा, और अब ये मंशियात फरोशी के हवाले से। अब ये मंशियात फरोशी के हवाले से जो काम हो रहा है ना, ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल। ये मरियम नवाज़ जो है वज़ीर आला, उन्होंने ये अपना इनिशिएट लिया था और ये उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था। इनको कुछ टास्क जो थे वो इनको दिए गए थे। इससे पहले जो टास्क था इनका वो ये था कि पंजाब में जो क्राइम है उसको ग्राफ को नीचे लेके आना है। और वो आपने भी देखा कि पिछले 7-8 माह में जिस तरह से डेस्परेटली सीसीडी ने एक्ट किया है और पूरे पंजाब में कुछ 700 से 800 लोग जो हैं पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। ठीक है, वो अब हर वाक़े में क्वेश्चन मार्क लगा दें तो वो बिल्कुल आपको पता है कि किस तरह से हुआ। उसके बाद अब जो अपना सेकंड फेज शुरू हुआ है, सीसीडी को जो टास्क दिया गया था वो मंशियात फरोशी के हवाले से दिया गया। अब ये मंशियात फरोशी हमारे माशरे में ऐसा सोशल क्राइम है जिसकी वजह से बहुत सारे जुराइम जो हैं वो जन्म लेते हैं। अब ये इसमें आप ये मंशियात फरोशी भी ले लें, इसमें आप गैम्बलिंग ले लें, और तीसरा जो ब्रॉथल हाउसेज हैं, ये 3 ऐसे सोशल क्राइम है हमारे माशरे में। ये इन जुराइम की वजह से जो दूसरे जुराइम है, चोरी, डकैती, अगवा बराए तवान, वो रूनुमा होते हैं जुराइम जो होते हैं। अब इसके लिए सेकंड टास्क वज़ीर आला ने दिया सीसीडी को, और पिछले एक हफ्ते से ये काम शुरू किया है इन्होंने, और एक हफ्ते में कम और बेश कोई 120 के लगभग मनशियात फरोश पूरे पंजाब में सीसीडी ने मारे हैं। चलें सर, मनशियात फरोशों का तो कला कमा करना है, उसके तो हक में है हम, क्योंकि मनशियात इस वक्त नौजवानों की जड़ों में बैठती है। बिल्कुल, आपके जितने तालीमी इदारे हैं ना, ये यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो हैं, वहाँ पर नौजवान लड़के लड़कियाँ जो हैं वो खौफनाक हद तक इसका नशा जो है वो मुब्तला हो चुके होंगे। अच्छा सर, ये पुलिस वाले के ये क्या कहानी कि पुलिस ने सीसीडी ने पुलिस के 13 अहलकारों को ये किस तरह से पुष्पनाही या किस तरह से मदद फराहम कर रहे हैं? ये जो पकड़े गए हैं ना पुलिस अहलकार, ये कोई किसी मतलब के छोटे रैंक के लोग हैं, ये हवालदार, कांस्टेबल टाइप। इनमें कुछ महकमे में है और कुछ महकमे से जो है वो अपना रिटायर हो चुके होंगे या महकमे का हिस्सा नहीं है वो। तो इन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये या तो खुद बराह रास्त मुलव्वस हैं उसमें मंशियात फरोशी में, या किसी ना किसी तरीके से उनकी सरपरस्ती करते हैं। असल चीज़ इसमें जो है ना देखने वाली, वो ये देखने वाली है कि महकमा पुलिस में वो कौन से ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बड़े रैंक में मौजूद हैं, और वो मंशियात फरोशी जो है उसमें कह लें कि मुलव्विस हैं या वो मंशियात फरोशों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये देखें, अभी मैंने आपकी बातों से अभी लिखा ही था कि मुझे आपसे अगला सवाल ये करना है कि सर, ये जो आप बता रहे हैं कि ये छोटे रैंक के लोग हैं, कांस्टेबल हैं या फिर हवालदार हैं, जिन 13 को गिरफ्तार किया है, सर ऐसा मुमकिन है कि किसी भी थाने का जो हवालदार है, कांस्टेबल है, वो मनशियात फरोशी में मुलव्विस है या फिर पुष्पनाही कर रहा है या फिर किसी भी जराइम में है, और वहाँ के SHO, इलाके के SP, इन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है?
یا پتہ ہوتا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں کہ جو پیڈ کرائم ہے نا، وہ پیڈ کرائم ہے، یہ جو میں نے تینوں آپ سے ڈسکس کی ہے نا فارمز کرائم کی، یہ تینوں پیڈ کرائم میں آتی ہیں، اور کوئی بھی پیڈ کرائم جو ہے وہ ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یعنی ایس ایچ او کو پتا ہوتا ہے؟ بالکل، میں آپ کو بتاؤں، اگر تو کسی نے چھپ کے یہ کرائم کرنا ہے نا، وہ 2 4 5 10 دن 15 دن 20 دن، بہت بھی ہوا تو 1 مہینہ تک وہ چھپ کے یہ کرائم کر سکتا ہے۔ ادروائز ایس ایچ او کے پولیس کے علم میں آ جاتا ہے۔ اگر اس نے نہیں چھپ سکتا، اگر اس نے کنٹینیوسلی کسی علاقے میں یہ کرائم ہو رہا ہے، مستقل طور پر یہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں بغیر پولیس کی رضامندی کے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم 30 سے 32 سال مجھے ایکسپیرینس ہو گیا، ہم دیکھتے آ رہے ہیں سارا کچھ۔ وہ باقاعدہ منتھلی دیتے ہیں، ان کی سیٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ کھلے عام آزادی سے یہ کام کرتے ہیں۔ اس میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو بڑے رینک کے پولیس آفیسرز ہیں نا، ان کے متعلق سوچنا پڑے گا، ان کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو فکس کرنا پڑے گا کہ جو بڑے رینک کے آفیسر ہیں، ابھی پیچھے چند ماہ پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک ڈی ایس پی رینک کا آفیسر اے این ایف نے پکڑا تھا، وہ بارڈر پار جو تھا ڈرون کے ذریعے تو ترسیل ہوتی تھی منشیات کی، اس حوالے سے وہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی، لیکن بعد میں پھر ضمانت ہو گئی، باہر آ گئے۔ ابھی چند ماہ پہلے ایک اہلکار حساس اداروں نے گرفتار کیا تھا، اس نے جو انٹیروگیشن کے دوران انکشاف کیا تھا نا، اس نے پنجاب پولیس کے کچھ بڑے رینک کے آفیسرز کے نام بتائے تھے کہ یہ لاہور شہر میں منشیات فروشی میں ملوث ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کی سرپرستی کرنا، ایک ہوتا ہے کہ یعنی آپ خود منگوا رہے ہو اور آگے سپلائی کر رہے ہو۔ یہ تھی کہ ان کی منشیات لاہور شہر میں فروخت ہو رہی ہے، یہ یعنی ان کا بزنس تھا اپنا منشیات۔ اس کے بعد اس حساس ادارے نے جب اس کو پکڑا، انہوں نے پھر پنجاب کے کچھ آفیسر تھے، ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یار یہ بہت سیریس میٹر ہے، اس کو دیکھیں آپ اور اس پہ کوئی جے آئی ٹی بنائیں۔ اب اس جو میری اطلاع تھی اس کے مطابق اس جے آئی ٹی کے لیے لکھا بھی گیا ہوم ڈپارٹمنٹ کو، لیکن آج کے دن تک نہ تو جے آئی ٹی بن سکی اور نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکی۔ یہ دیکھیں کہ کتنے با اثر لوگ ہیں، کتنے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ایک اپر ہائر لیول پہ لوگ جو ہیں، آفیسر جو ہیں، وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو لیکن وہ اتنے بے بس ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو مرزا صاحب، یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں سر، منشیات فروش جو کہ گلی میں، محلے میں، چوک میں، چوراہے پہ بیچارہ بدحالی کی صورتحال میں 2 4 پڑیاں لے کے بیچ رہا ہے، ان کو تو ہم پار کر دیں گے، ان کو تو ہم اٹھا لیں گے، کسی طرف لگا لیں گے، لیکن سر جب تک جڑ کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک سپلائی کا خاتمہ، اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے آفیسرز، اور جب بھی یہ پولیس کی بات ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، یقیناً یہ انہی کرپٹ آفیسرز کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ان پریکٹسز میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو سر یہ کیسے ختم ہوگا جب ہم جڑ کو ہی نہیں پکڑیں گے؟ تو اسی طرح آج سے پہلے یہ جب سے سی سی ڈی نے یہ کام شروع کیا ہے نا، اس سے پہلے ڈیلر جو تھے نا، جو مین ترسیل کیا کرتے تھے، ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کارروائی ہوتی تھی، کوئی یا آپ نے جیسے بتایا گلی محلے والے پکڑ لیے، ان پہ ایف آئی آر دے دی، جو پینے والے استعمال کرنے والے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر دے دیتے۔ لیکن یہ اب جتنے بھی سی سی ڈی نے لوگ مارے ہیں نا، یہ آپ ادھر سے لاہور سے باہر نکلے نا تو غازی ککا کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک فیکٹری تھی آئس کی، سال ہر سال سے چل رہی تھی، وہ سمجھ لیں کہ پنجاب کا علاقہ غیر تھی، وہ پٹھان بستی تھی، پٹھان سارے وہاں پر رہتے تھے۔ سی سی ڈی نے سٹارٹ وہاں سے لیا ہے، وہاں آپریشن کیا، انہوں نے آپریشن کر کے انہوں نے فیکٹری بلڈوز کر دی ہے، اس بستی کے جتنے گھر تھے وہ سارے بلڈوز کر دیے ہیں، بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، وہاں پر پولیس انکاؤنٹر بھی ہوا ہے، اور اس میں اسی آپریشن کے دوران ایک ڈی ایس پی رئیس خان ہے سی سی ڈی کے، ایک محمد علی بٹ ہیں سی سی ڈی کے ڈی ایس پی، وہ زخمی بھی ہوئے ہیں معمولی، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک پٹھان جو ہے پولیس انکاؤنٹر میں مارا بھی گیا۔ یہاں سے اس فیکٹری سے ترسیل پورے پنجاب میں جاتی تھی، یہ مین ہب تھا اس کا منشیات کا یہاں سے۔ اس کے بعد اب جتنے بھی لوگ مارے ہیں نا، یہ بڑے بڑے ڈیلر تھے جو ترسیل کرتے تھے، جو فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اب جو میری اطلاع ہے کہ یہ جو ایک اقدام سی سی ڈی نے کیا ہے اور جن ڈیلروں کو مارنا شروع کیا ہے اور منشیات کے خلاف ایک بڑا آپریشن کر رہے ہیں، وہ کچھ اداروں میں بھی تصادم ہو رہا ہے آپس میں اس ایکٹ کی وجہ سے۔ یہ کون سے ادارے ہیں سر؟ وہ ادارے اصل میں نا اب باتیں ساری جو ہے نا وہ کھل کے اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان چیزوں کو ہم پروف نہیں کر سکتے، وہ باتیں کچھ کمرے کے اندر کی ہیں، کمروں میں بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو پھر جسٹیفائی کرنے کے لیے نا پرابلم ہوتی ہے۔ اب وہ ادارے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ وہ ادارے جو اس کام کے لیے کہہ لیں کہ مختص کیے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ان سے یہ کام نہیں ہو رہا، یہ ذمہ داری کوئی دوسرا ادارہ جب لے لے تو پھر وہ آپس میں تصادم کرتے ہیں۔
تو یہ تو باقاعدہ ایک ادارہ ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے منشیات کو کنٹرول کرنا ہے. یہ معاملات جو ہے نا اسی طرح چل رہے ہیں. تو یہ منشیات کے خلاف جو ایکٹ ہے نا CCD کا, اس کو ہم سمیت پبلک نے بھی بہت سپورٹ کیا. دیکھیں یہ جس طرح سے ہماری نوجوان نسل میں صلاحیت کر گیا ہے نا, اس ملک کا مستقبل ہے نوجوان طلباء طالبات جو ہیں. 65% سر ینگسٹر بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں, اور اتنے آپ کی جتنی ایلیٹ کلاس پڑھتی ہے نا یونیورسٹیز اور کالجز میں, وہاں پر آپ کالجز میں چلے جائیں, یہی آپ نے بتایا نا 60-65% وہاں پر لوگ اس میں انوالو ہیں, وہ لوگ یہ یوز کرتے ہیں. اچھا سر, یہ جو CCD کو تو ہم نے ٹاسک دے دیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے ایک اینٹی نارکوٹکس کا ادارہ بھی ہے, جن کو بنایا اس لیے گیا, اس ادارے کے افسران ملازمین اسی اس پہ بھرتی ہوتے ہیں, اسی چیز کی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں کہ انہوں نے منشیات کو کنٹرول کرنا ہے. پولیس ان کو ہیلپ کرے گی, باقی ادارے ہیلپ کریں گے, لیکن پرائمری ذمہ داری ان کی ہے. وہ کیا کر رہے ہیں سر؟ وہ بھی کر رہے ہیں کام, جہاں جہاں ان کو اطلاع ملتی ہے وہ ریڈ کرتے ہیں. سر اطلاع ملنی, سر گلی چوراہے بھرے پڑے ہیں لاہور میں, اطلاع کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا, یہ ANF جو آپ نے جس کا ذکر کیا نا, آج کل شاید اس کا نام چینج کر دیا انہوں نے, کاؤنٹر نارکوٹکس فورس پنجاب رکھ دیا غالباً. تو وہ بلکہ ان کے DG صاحب بھی کوئی نئے آئے ہیں, انہوں نے پیچھے کوئی میڈیا ٹاک کرنی تھی 4 دن پہلے, تو وہ پوسٹ پون کی. اب اس کی وجوہات پتہ نہیں کیا ہے کہ پوسٹ پون کس وجہ سے ہوئی, تو میرے خیال کل شاید انہوں نے اس کی میڈیا ٹاک رکھی ہوئی ہے. اچھا سر, یہ جو آپ نے بتایا کہ جو اینٹی نارکوٹکس ادارہ تھا اس کو کاؤنٹر نارکوٹکس ادارہ جو ہے وہ اس کا نام تبدیل کیا. ہم نے پنجاب پولیس کا بھی دیکھا, ہم نے یونیفارم پہلے وہ گرے بلیک تھا, کہتے ہیں جی یہ بڑا سختی والا کلر ہے تو اس کو آلیو گرین پہ لے آئیں, ذرا سافٹ. سر اس طرح سے جائیں گے سافٹ امیج اداروں کے نام تبدیل کرنے سے, اداروں کو دوسرے اداروں کے ساتھ ضم کرنے سے, نئے ادارے بنانے پہ, یا پھر جو پہلے سے موجود ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا؟ سدرا, اس میں سافٹ امیج جو ہے نا وہ اسی صورت میں جا سکتا ہے کہ جب آپ کا ایکٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا, آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. لیکن اب جب آپ نے ظلم اور بربریت ہی دکھانی ہے لوگوں پر, تو پھر آپ کا امیج کس طرح سے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں اب یہ CCD جب سے بنا ہے, ابھی پچھلے دنوں آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ جی پولیس والے اغوا برائے تاوان میں ملوث, CCD کا انسپیکٹر تھا, اس نے ایک شخص کو گھر سے اٹھایا, اس کے بھائی کو بلایا, اس سے 5 لاکھ روپیہ تاوان کیا لیا, پھر اس کو چھوڑا, ان کو گرفتار کیا. پھر ایک سب انسپیکٹر نے اقبال ٹاؤن میں ایک خاتون سے گاڑی چھینی. پھر اس کے بعد ایک گھر میں ایک سب انسپیکٹر اپنے پرائیویٹ ساتھیوں کے ساتھ گیا, وہاں سے لوٹ مار کی اس نے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. آپ نے فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی کہ گاڑی میں سامان سارا اندر سے لوٹ مار کر کے اس میں گاڑیوں میں بھر کے لے کے گئے ہیں سارے. تو یہ امیج جو ہے نا, اور یہ جو واقعات ہوئے تھے نا, اس کی وجہ سے میڈم مریم نواز جو ہیں وہ انتہائی غصے میں تھیں, اور بہت سخت نوٹس لیا تھا انہوں نے. اور اس کے بعد پھر ان تمام پولیس یہ انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر جو اس میں ملوث تھے ان کو فکس کیا گیا ہے, اور ان کے ساتھ تفتیش بھی ایسے ہی کی گئی ہے جیسے کسی ہارڈ کرمنل کے ساتھ کی جاتی ہے, ان کے ساتھ اسی طرح سے کیا. اچھا سر, یہ جو افسران ہیں ان کو ہم لوگ حراست میں لیتے ہیں, ان کی معطلیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی نہ کسی اندر ہی وہ ڈپارٹمنٹل انکوائری ہو گئی, اندر ہی وہ صلح صفائی کرانے والے, وہ جنہیں ہم اپنی زبان میں صحافی زبان میں پیٹی بھائی بھی کہتے ہیں, یہ محکمے کا حصہ ہے نا, واپس کسی نہ کسی ادارے میں آ جاتے ہیں, کیا فائدہ ان کو, کیا سزا؟ یہ لوگ ہیں تو محکمے کا حصہ ہی, کئی سال انہوں نے اسی محکمے میں گزارے ہیں. اب ان کے تعلقات اچھے برے افسران سب کے ساتھ ہوتے ہیں. جب یہ گرفتار ہو جاتے ہیں, FIR درج ہو جاتی ہے, ملازمت سے برخاست بھی ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد ایک تو ان کے سورسز اچھے خاصے ہوتے ہیں, وہ محکمے کہہ لیں یا محکمے سے باہر کہہ لیں, وہ آپ اس کو اس ٹرن لے لیں کہ گنڈے بدماش لوگوں سے بھی. اب تو خیر وہ گنڈے بدماش لوگ ان کاموں میں نہیں آتے جب سے CCD نے ایکٹیو ہوئی ہے, اب تو وہ مافیا تلافیوں پہ آج کل. تو وہ نا اپنے معاملات سیٹل مدعیوں سے کروا لیتے تھے, اور جب ان کے معاملات مدعیوں سے سیٹل ہو جاتے تھے پھر وہ اپیل پہ جا کے بحال بھی ہو جاتے تھے, اور پھر اپنے تعلقات استعمال کر کے دوبارہ پوسٹنگ بھی لے لیتے ہیں. مرزا صاحب, یہ جو اہلکار ہم نے حراست میں لے لیے ہیں, ان پہ مقدمات درج ہو گئے ہیں, دفعات کیا لگی ہیں, کیا ہوا ہے؟ یہ اپنا منشیات کی جو بھی دفعات ہیں بنتی ہیں وہ انہوں نے لگائی ہیں, FIR درج کی ہیں ان کے خلاف. لیکن ہمارے نا یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی پرائیویٹ بندے کو جب پکڑتے ہیں نا, اگر ہم نے اس سے 500 گرام منشیات پکڑی ہے نا, تو ہم نے اس پہ 1500 یا 2000 ڈال دینی ہے. اب وہ اگر تو پولیس کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو جائے گی تو پھر تو وہ 500 سے بھی گھٹ کے 200 رہ جائے گی کہ اس کی اگلے دن بیل ہو جاتی ہے. جب آپ اس کو 1 کلو, 1.25 کلو, 1.5 کلو سے اوپر لے کے جائیں گے نا اس کی مقدار کو, تو اس کی بیل سال 6 مہینے نہیں ہوتی, اور اس پہ پیسے بھی بڑے لگتے ہیں. تو یہ منشیات کے معاملات اسی, اور جب کوئی پولیس والا کوئی پکڑا جاتا ہے نا,
تو اب وہ پیٹی بھائی تو ہے نا, اب کسی سے یا تو اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا نا, بہت سخت آرڈر ہے اوپر سے, پھر اس کو فکس کرنا ہے تو پھر اس کو فکس ہی کرنا ہے. اگر ایسے کوئی آرڈر نہیں ہے تو پھر اگر وہ اس کے ساتھ 500 پکڑی گئی ہے نا, اگر 500 گرام پکڑی گئی تو کوشش کریں گے یار اس کو 400 کر دے, 100 کم ہی کر دے. مرزا صاحب آپ نے زندگی گزار دی ہے یہی چیزیں دیکھتے ہیں, اور یہ معاملہ مسلسل جو ہے وہ منشیات والا تو جتنا ہم نے ادارے بنا دیے, کنٹرول کرنے کی کوشش کی, یہ بڑا ہی ہے سر, سر عام ہی ہوا ہے, یہ کم نہیں ہو سکا. اب جو اس وقت ایکشنز لیے جا رہے ہیں, جو بیہیویئر آپ گورنمنٹ کا دیکھ رہے ہیں یا اداروں کو جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں, آپ کی پرسنل فیلنگ کیا ہے؟ کیا واقعی ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس مصیبت سے, منشیات سے ہماری جان چھوٹ جائے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ 700-800 لوگ جرائم پیشہ جو چور ڈکیت تھے, جتی قاتل تھے, ریپسٹ جو تھے, وہ سی سی ڈی نے مارے ہیں. اس سے یہاں پر اگر کرائم کا گراف تھا نا تو ایک دم ایسے نیچے آئے. منشیات فروشی کے حوالے سے بھی بالکل ایسے ہی ہے, ایک ہفتے میں کوئی 125 کے لگ بھگ لوگ مار چکے ہیں یہ. اب یہاں پر آپ لاہور میں اگر جائے نا تو یہ مسلم ٹاؤن موڑ کا علاقہ ہے, وہاں پر اپنا جو برج ہے اس کے نیچے کچھ 100-125 لوگ ہر وقت موجود ہوتے تھے. ایسے ہی چبرجی میں چلے جائیں, اچھرے چلے جائیں, آپ ملتان روڈ, داتا دربار کے سامنے چلے, ٹھیک ہے, وہاں چلے. اب آپ وہاں پہ جائیں گے نا تو آپ کو یہ لوگ وہاں نظر نہیں, جو یہ استعمال کرنے والوں کی تعداد ہے, اب یہ لوگ بھی وہاں پہ نظر نہیں آ رہے, یہ بھی غائب ہو گئے ہیں. تو بیچنے والے تو دور کی بات ہے. اب یہ چیزیں نا دیکھیں, آپ نے کہا کہ آیا کہ یہ چیزیں اب آگے مستقبل میں کیا ہوگا ان کا, یہ چیزیں ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیزیں سسٹین نہیں رہ سکتی. یہ چیزیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک یہ سسٹم موجود ہے. جیسے ہی سسٹم لپیٹا گیا, ٹھیک ہے, بہت شکریہ اس کے بعد عامر مرزا صاحب, پوری کہانی جو ہے وہ آپ نے کوزے میں بند کر دی ہے, اور 2 لائنوں میں آپ نے سمجھا دیا ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ آتی جاتی ہیں, پروجیکٹس لپیٹے جاتے ہیں, ہر بندے کو اپنی تختی کی ہوتی ہے, اسی طرح سے جو اس طرح کے انیشیٹیوز ہوتے ہیں, جو اس طرح کے ایکشنز ہوتے ہیں, وہ بھی فور ٹائم بینگ ہوتے ہیں. بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں.